आदाब। आदाब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम विजय कुमार बुत्रा, मैं किशनगंज का निवासी हूँ एंड यहाँ पर एक मेरी रेजिन की इंडस्ट्री है। बाय प्रोफेशन आई एम एन एंटरप्रेन्योर। माशाल्लाह। ऐसा है, आपके विषय में मैंने आपकी तकरीरें काफ़ी टीवी पर भी देखी है, पीस टीवी पर कलकत्ते में, और हमने ऐसा पाया है कि आप इस्लाम के अलावा हिंदू शास्त्रों में भी आपकी बहुत बड़ी आस्था और बहुत बड़ी रुचि रखते हैं। मेरे में ये जानने की उत्सुकता है कि आपकी ये उत्सुकता हिंदू शास्त्र के प्रति कब आई और क्यों आई, इसके विषय में मुझे आपसे थोड़ा जवाब। भाई साहब का सवाल है कि उन्होंने मुझे टीवी पे कलकत्ता में कई बार देखा है और ये जाना है कि इस्लाम के अलावा मैं दीगर मज़ाहिब के बारे में बात करता हूँ और हिंदू धार्मिक किताबों के बारे में भी मैं इल्म रखता हूँ। तो ये पूछना चाहते ये ख्वाहिश कब आई और कैसे आई। मैं जब मेरा मेडिकल कॉलेज में था तो मैं मुतासिर हुआ एक शख्स जिनका नाम था शेख अहमद दीदार। वो साउथ अफ्रीका के थे और वो इस्लाम और ईसाई मज़हब पे महारत रखते थे। जब उनकी तकरीर सुना तो मैं उनसे मुतासिर हुआ और मैंने कुरान और बाइबल का अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल किया। तो सबसे पहले मैंने इल्म हासिल किया बाइबल के बारे में, इस्लाम और ईसाईयत के बारे में। और जब मैं उनसे मिला उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाईयत पे कई लोग तकरीर कर चुके और कई किताबें लिख चुके, लेकिन हिंदू मजहब और इस्लाम के बारे में वो चंद किताबें हैं। उन्होंने दरखास्त की कि बेटा ईसाईयत के अलावा दिगर मज़ाहिब के बारे में आप मुताला कीजिए और उनको भी पैगाम पहुंचाइए। और जब कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ईश्वर कहते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करें। वला नुश्रिका भी शैय्यन, कि हम आपस में किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब ना कहे। फइन तवल्लो, अगर वो ना माने, फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि आप मुस्लिम हैं। तो जब मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी जिसमें लिखा है कि जब भी आप गैरों से बात करते हैं तो उस बात की तरफ आओ जो उनमें और हम में यकसा है, और मजहबी किताब में यकसानियत भी है, डिफरेंसेस भी है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम यकसानियत के ऊपर तो हम अमल करें, जो डिफरेंसेस है वो कल डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस तो है, मैं ये नहीं कहता डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो यकसानियत है, जो आपकी किताब धार्मिक किताब और हमारी किताब में यकसा है, तो कम से कम उसके ऊपर तो अमल करें। तो ये सोच लेके शेख दीदार से मुतासिर होके और कुरान मजीद की आयत सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 जब मैं मेडिकल कॉलेज में था मैंने शुरू किया ये मेरा मिशन। और फिर मैंने तहकीक करने लगा। ईसाईयत मजहब का तो इतने अच्छे से मुताला किया था शेख अहमद दीदार ने कि मुझे ज्यादा तहकीक करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं तहकीक शुरू किया हिंदू मजहब के बारे में। फिर मैंने हिंदू विद्वान की स्कॉलर्स की किताबें पढ़ने लगी और ढूंढने लगा क्या यकसा है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है कि सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर, एक भगवान, एक अल्लाह की इबादत करें। तो जब कुरान मजीद में लिखा है कि यकसानियत में सबसे अहम है कि एक खुदा, तो मैं ढूंढने लगा कि हिंदू मजहब के किताब में खुदा के बारे में क्या लिखा है। जब पढ़ने लगा तो मुख्तलिफ किताबें थे, मुख्तलिफ स्कॉलर्स थे। मुख्तलिफ स्कॉलर्स को पढ़ने के बाद पता चला कि एक होता है कि मजहब को जानना किताबों के जरिए और एक मजहब के मानने वालों के जरिए। कभी भी मजहब को जानने के लिए मजहब के मानने वालों को मत देखो, हो सकता है वो मानने वाले खुद नहीं जानते कि उनका मजहब क्या कहता है। तो मजहब को जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि मजहब की किताबों का मुताला करें। तो मैंने हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करना शुरू किया, वेद का, उपनिषद का, भगवद गीता का, रामायण का, महाभारत का। जब मुताला करने लगा तो आम तौर पे जब हम पूछते हैं हिंदू से,
سب سے پہلی بات کمیگی کی فلم مانے. عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں, تو کچھ ہندو کہیں گے 3, کچھ کہیں گے 100, کچھ کہیں گے 1000, کچھ کہیں گے 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے, مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے, وید پڑھ چکا ہے, تو وہ کہیں گا کہ ہندوؤں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, پیڑ خدا ہے, چاند خدا ہے, سورج خدا ہے, انسان خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے, پیڑ خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں. عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. تو یہ فرق ہے صرف کا. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. کیسا کرنا چاہیے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد. اپنشد میں لکھا ہے, چھندوں کے اپنشد, چیپٹر نمبر 6, سیکشن نمبر 2, شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. جب ہم پڑھیں گے سویتا سوتر اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں, ناچس سے کسج جنیتا نہ چدیپا, یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اس خدا, اس ایشور کا کوئی رب نہیں, اس ایشور کے کوئی والدین نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, اس کی والدہ نہیں, اس کے والد نہیں ہے. لکھا ہے سویتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں, نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما سنسکرت میں ہوتا ہے عکس, فوٹوگراف, پینٹنگ, پکچر, آئیڈل, اسٹیچو, اسکلپچر. ناتست پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ آپ آگے پڑھیں گے, یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجوروید میں. وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے. یجوروید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو جب وہ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے, اس خدا کا کوئی عکس نہیں. اور برہم سوتر جو ہندوازم کا ہے وہ ایکم براہم دیوتیا ناستے, نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. تو اس ذریعے سے میرا مطالعہ شروع ہوا. سب سے پہلے تحقیق کرنے لگا میں کہ ہندو مذہب کی کتاب میں ایشور کا کیا ذکر ہے, بھگوان کا کیا ذکر ہے. اور پتا چلا جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے خدا ایک ہے, وہی لکھا ہے ہندو مذہبی کتاب میں. جس طریقے قرآن میں لکھا ہے اس کا کوئی عکس نہیں, وہی لکھا ہے ہندو مذہب میں. جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے, وہی چیز لکھی ہندو مذہبی کتاب میں. تو میں نے کہا جو یکساں ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرے. تو اس طریقے سے میری تحقیق شروع ہوئی, اور آہستہ آہستہ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوتار آنے والے ہیں. اوتار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان ایک انسان کا روپ لیتا ہے, یہ ایک معنی ہے, لیکن صحیح معنی ہے او سنسکرت میں مطلب بھگوان خود نہیں, بھگوان کسی کو بھیجتا ہے. تو اوتار کے صحیح معنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں پیغمبر. تو بھگوان نے, ایشور نے کئی پیغمبر بھیجے, اور آخری پیغمبر کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں ہے, کئی کتابوں میں ہے, وید میں ہے, اپنشد میں ہے. کئی مثال دوں گا. ایک کلکی پرانا میں لکھا ہے کہ آخری جو اوتار آنے والے آخری پیغمبر وہ کلکی اوتار ہے. ان کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب خدا, یاس مطلب نوکر, خدا کا نوکر. عربی میں کریں گے تو ہو جاتا ہے عبداللہ, جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. اس کے والدہ کا نام ہے سمتی, مطلب شانتی, امن. عربی میں
ہو جاتا ہے آمنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ انہیں وہی آئیں گی ایک کیو میں, ایک غار میں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں آئی تھی. انہیں وہی آئیں گی رات کے وقت, وہ بعد میں جائیں گے نارتھ ورڈ اور پھر واپس آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی, مدینہ کی طرف واپس آئے, ان کے 4 قریب دوست ہوں گے, اس میں 4 خلفاء راشدین ہیں. اس طریقے سے ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے آخری پیغمبر, جو آخری اوتار جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ اپنی ہندو کتاب کا مطالعہ کیجئے اور ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے میرے تحقیق شروع ہوئی اور میں دنیا بھر میں کوشش کرتا ہوں امن کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. جی بھائی صاحب, آپ نے جو اپنشدوں کا ورنن کیا اس کے ساتھ میں ایک لائن اور جوڑتا ہوں جہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے. وہ ہماری श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं. उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्व धर्मान परित्यज्यम मामे कम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया. तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है, बाकी रूप हमने अनेक मान लिया है. ये एक आस्था का विषय हो जाता है, साकार रूप निराकार रूप वो अलग है, लेकिन ईश्वर को हमारे यहाँ भी आपने एकदम ठीक फरमाया है. गीता भी हमारी यही कहती है. धन्यवाद आपको बहुत बहुत. जज़ाकल्लाह शुक्र. یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بزرگ نے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے, میں آپ کے کیسٹس بھی دیکھتا ہوں, آپ کے اسپیچز بھی سنتا ہوں, لیکن میں نے مطلب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ہندوؤں کی کتاب پڑھنے کی کیا وجہ تھی؟ مطلب آپ نے اسلام, تو آپ ایک مسلمان ہیں, آپ نے اسلام کے بارے میں نالج گین کیا. یہ کوئی مطلب مسلمان یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کے بارے میں جانتے ہی جانتا ہے, ظاہر ہے. لیکن آپ نے ہندوؤں کی کتابوں کو پڑھنا کیوں شروع کیا اور کس لیے, کس وجہ سے جو ہے یہ چیزیں پڑھنا آپ نے شروع کی؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ایک تو انسپائریشن بھی بتائی. انہوں نے کہا کہ میں نے کس سے انسپائر ہو کے یہ چیزیں بنائی, سارا کچھ جو ہے وہ ریڈ کیا, سارا کچھ سمجھا, اور اس کے بارے میں جو بھی پوائنٹس میں نے اٹھائے وہ سارا کچھ ایک بندے سے میں نے انسپائر ہو کے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا. اور انہوں نے ان کا نام بھی بتایا اور انہوں نے کہا وہ ساؤتھ افریقہ کے تھے, اور میری ان سے انہوں نے کہا میری گفتگو بھی ہوئی ہے, اور اس کا ریزن بھی انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ کرسچینٹی اور مسلمز کے بارے میں جو ہے وہ یہ سارا کچھ لکھا ہے. مطلب سارا کچھ جن سے انسپائر ہوئے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کرسچینٹی اور مسلمز کے بارے میں سب کچھ جو ہے وہ اسٹڈی کیا اور ان کے بارے میں ایکسپلین تو کرتا ہوں, لیکن مجھے ہندوؤں کے بارے میں جو ہے وہ کچھ اتنی خاص سرچیز اور مسلم اور ہندو کے بارے میں جو ان کے یکسانیت ہے اور جو ان کے اندر جو ڈفرینسز ہیں ان پہ میں نے کتابیں جو ہیں وہ نہیں دیکھی. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ میں ان سے انسپائر ہوا, پھر میں نے جو ہے وہ ہندو کتابوں کو جو ہے وہ سرچ کرنا شروع کیا. اس کے بعد میں انہوں نے پھر بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے, ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے. ایک چیز میں یہ ادھر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے وہ اگر تو یہ چیزیں ساری اسٹڈی کی ہیں تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. مطلب ہر مذہب کی اور ہر کتاب ایک ایک چیپٹر, جیسے عیسائیوں کے, کرسچنز کے ایک ایک چیپٹر ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت زیادہ کتابیں ہیں کرسچنز کی, ہندوؤں کی. ان کے بارے میں پڑھنا اور ان کو یاد رکھنا اور ان میں سے پوائنٹس نکالنا اور ان پوائنٹس کو اپنے مطلب ہمارے اسلام میں جو ہے وہ ایڈ کر کے بتانا. جیسے کہ کل کی اوتار ان کا جو ٹاپک تھا انہوں نے بتایا کہ اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا. پھر انہوں نے نشانیاں بتائیں باری باری جو ہمارے اسلام میں بھی تو واضح لکھی گئی ہیں کہ وہ مطلب ایک غار میں ہوں گے, جیسے ادھر کیو لکھا ہوا ہے, اس کے بعد ان کے 4 دوست ہوں گے, ان کی وہاں کا نام شانتی ہوگا, اور جو انہوں نے مطلب اس کی رداد اور اس کے معنی جو ہے وہ بتاتے ہوئے بتایا کہ حضرت آمنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی.
اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا اس کے والد جو ہے وہ قبیلے کے سردار ہو گئے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے وہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ سب سے افضل کو قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے، یہ چیزیں کرنا اتنی زیادہ ایزی نہیں ہے، یہ سارا کچھ اس پہ ریسرچ کرنا۔ میرے خیال سے تو انہوں نے بہت جلدی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کر لی تھی، کیونکہ ہر انسان کی انٹیلیجنس اس کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایکسٹرا کہہ لیں نعمت جو ہے وہ بخشی تھی، صلاحیت ان کے پاس بہت زیادہ تھی، یہ سارا کچھ چیزیں نعمت تو ہر انسان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اگر انہوں نے کچھ چیزیں، جیسے کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں نہیں ملی، وہ بھی کسی اچھی ہی ریزن کے ساتھ ہے اگر اس کو نہیں ملی، لیکن یہ سارا کچھ ان کو صلاحیت، اتنی زیادہ صلاحیت وہ جو ان کو دی گئی، اور پھر انہوں نے اس کو استعمال کیا، اور پھر مطلب ایک انڈیا میں ابھر کے جو ہے وہ ایک دفعہ سامنے آئے، ایک طریقے سے وہ انڈیا میں ابھر کے سامنے آئے، اور انہوں نے اتنے زیادہ جو ہے وہ ہندوؤں کو اپنی طرف سے نہیں مائل کیا، ان کی کتاب سے ان کو مائل کیا اسلام کی طرف، مطلب اسلام کی طرف اپنی کتاب سے جو ہے وہ لے کے آئے، ان کی اپنی کتاب سے، ہندوؤں کی کتاب سے انہوں نے حوالے دیے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے اندر جو یکسانیت ہے یہ اسلام کے بارے میں ہی لکھا گیا ہوا ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔